झूठी किस्म की सिक्योरिटी है, जिसको कि फॉल्स सिक्योरिटी कहते हैं। वो क्या कहते हैं? यहूदी जो है 3 बातें यहां पे क्लेम करते हैं यूहन्ना 8 बाब में। नंबर 1 जो क्लेम है उनका कि हम इब्राहिम के तुखम हैं, वी आर द सीड ऑफ एब्राहम। नंबर 2 जो है वो बताते हैं कि इब्राहिम हमारा बाप है। और नंबर 3 है, तीसरा क्लेम उनका है कि खुदा हमारा बाप है। अब हमने यही देखना है कि यहां पे एक जस्टिन मार्टर हुए हैं, वो चर्च फादर्स में से हैं। एक यहूदी के साथ वो जब बहस कर रहे थे तो यहूदी ने कहा कि खुदा की बादशाहत सिर्फ यहूदियों की है, क्योंकि वो इब्राहिम की नस्ल से है। इसमें कोई शक नहीं है कि यहूदी कौम को ये वादा है कि वो खुदा की नस्ल से हैं, लेकिन खुदा की नस्ल से होने का क्या फायदा अगर आप उसके प्रोग्राम को सही समझ नहीं पाते। तो यहां पे ये 3 बातें जो क्लेम करते हैं वो हमें मालूम पड़ता है कि नंबर 1 हमने जैसे कहा कि क्लेम क्या है कि हम इब्राहिम की नस्ल से हैं। दूसरा क्लेम है कि इब्राहिम हमारा बाप है। और तीसरा क्लेम है कि खुदा हमारा बाप है। इसमें कोई शक नहीं कि ये क्लेम जो हैं ये जेन्युइन क्लेम्स हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इब्राहिम के तुखम है, तो अगर आप रोमियो का 9 बाब देखें तो वहां पे हमें बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। रोमियो का 9 बाब, उसमें खुदा के सुर्सी और रूल कुद्स जो है वो गवाही देता है कि ये तमाम जो कि यहूदी क्लेम करते हैं उसमें वो उस पर चलते नहीं है। अब क्लेम करना तो ये है कि अगर इब्राहिम के तुखम से हैं तो इब्राहिम की तरह ही उनको चलना चाहिए। अगर आप आम का दरख्त लगाते हैं तो उसमें से आम ही निकलने चाहिए, उसमें से ऊंट कटारे नहीं निकलने चाहिए। लेकिन हमें मालूम पड़ता है कि इनकी लाइफस्टाइल जो है, इनकी जो रसूमात हैं, इनके जो कुछ भी ये करते हैं उसके लिए रूहानियत का कोई ताल्लुक नहीं है। और जब हम देखते हैं कि उसमें बहुत तजाद या कॉन्ट्रडिक्शन पाई जाती है, उसमें रूहानियत बिल्कुल नहीं है और समझ नहीं आती कि वो किस तरह से इब्राहिम के तुखम है या इब्राहिम उनका बाप है। हमें मालूम है कि इब्राहिम ने जब खुदा ने उसको कहा कि तुम मुल्क एक और जगह थी इराक में, वहां से उठकर तू वादा की हुई जमीन पर जा, तो उसने कुछ सवाल नहीं किया। वो खुद इतना उसका ईमान खुदावंत में मजबूत है कि वो पहुंच जाता है। और आजकल आपको मालूम है कि हिस्ट्री चैनल के ऊपर द बाइबल आ रही है, वो देखें जरूर, आज 8 बजे फिर आएगी, 3री किस्त उसकी आनी है। और उसमें मैं देख रहा था कि किस तरह से इब्राहिम को खुदा जब कहता है तो वो इसहाक को लेके तो चल पड़ता है उस मोराया पहाड़ पे जहां पे उसकी कुर्बानी होनी है। और उसकी माँ जो है उसको बहुत मना करती है कि इसको कहां ले जा रहे हो, लेकिन वो उसको लेके वहां पे चला जाता है। हमें यह भी पता है कि गलतियों का खत जो है, जो गलतियों की कलीसिया को लिखा गया, वहां पे एक हवाला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, गलतियों 3 बाब और उसकी 6 आयत। वहां पे लिखा हुआ है, चुनाचे इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। ईमान के वसीला से इब्राहिम जो है वो रास्तबाज ठहरता है। और सिर्फ ये नहीं कि वो उसको ईमानदारों का बाप कहा जाता है। और अगर आप जैसे हॉल ऑफ फेम होता है, और ईमान का हॉल ऑफ चैप्टर कौन सा है, इब्रानियों 11 बाब, उसको आप पढ़ें तो वहां पे भी हमें मालूम पड़ता है कि इब्राहिम जो है वो ईमानदारों का बाप है। लेकिन यहां पे हमें जो यहूदियों की लाइफस्टाइल है उसमें बहुत कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है, वो ये बात बिल्कुल नहीं करते। उसके बाद हम देखते हैं कि रूहानी 2 तरह की लाइफ हैं। एक जो तबाई लाइफ है, यानी कि फिजिकल लाइफ है,
جو کہ جس کے ذریعے سے لینیج ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہودی جو ہیں وہ ابراہیم سے، آپ کو معلوم ہے کہ پیدائش کی کتاب جب اس کا 12واں باب، وہاں سے یہ رائچس نسل شروع ہوتی ہے، لیکن وہاں سے ان کی حکم عدولی کی وجہ سے وہ نسل جو ہے وہ بگڑتی چلی جاتی ہے، یعنی کہ ساری دنیا بگڑ جاتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے اگر آپ اس پوری چیز کو دیکھیں تو جب بھی یہ اسرائیل سے وہاں سے ایجپٹ سے نکلتے ہیں تو وہاں بھی سارے کے سارے کیا کہتے ہیں وہاں تو ہم بڑے اچھے گوشت کھاتے تھے، بٹیر کھاتے تھے، اور ہمیں کہاں تو صحرائے سینا میں لے آیا۔ اسی لیے خدا نے ان کو 40 سال تک وہاں پہ گھمایا، اور یہاں تک ہوا کہ وہ نسل ہی غرق ہو گئی پوری کی پوری۔ آپ کو معلوم 40 سال میں نسل ختم ہو جاتی ہے، نئی نسل جو ہے وہ وعدہ کی ہوئی زمین پہ داخل ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہی تھی کیونکہ یہودی جو ہیں وہ اتنے اس خدا کے پیغام کو سمجھتے نہیں ہیں، اور خدا کے پیغام کو سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ اور ہم یہاں پہ تیسری بات جو وہ کہتا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں۔ خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا تو پاک ہے، خدا میں روحانیت ہے، جبکہ ان کی زندگی میں کوئی روحانیت ہمیں نظر نہیں آتی۔ یوحنا 5واں باب اور اس کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ 5واں باب اور اس کی پہلی آیت ہے، اور وہاں یہ ہے کہ ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا، اور جب وہ وہاں جاتے ہیں، یروشلم کو جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی وہ جب حوض کے اوپر پہنچتے ہیں، وہاں پہ بھی یہ لوگ جو ہیں ان کو مارنے کے لیے تیار ہیں، بار بار خدا یسوع مسیح پہ حملہ کرتے ہیں، اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں؟ خدا کے بیٹے ہوتے ہوئے آپ صرف اچھے کام کر سکتے ہیں، برے کام نہیں کر سکتے، اور یہ اصلیت کو ہمیں سمجھنا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی لائف سٹائل میں یا تو خدا نظر آنا چاہیے یا شیطان نظر آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کی اصلیت یہ ہے کہ وہ الزام تراشی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، قتل کرتا ہے، سچائی سے انکار کرتا ہے، اور نفرت ہے اس میں، اور یہاں ہمیں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، ان لوگوں کی زندگیوں میں نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ نے آج کل کے زمانے میں جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ شیطان اور خدا کے کاموں میں کتنا ڈفرنس ہے۔ پاکستان میں ابھی پچھلے 2 ہفتے ہوئے کہ 150 لوگوں کے گھر جلا دیے گئے، مسیحوں کے۔ جوزفس کالونی جو ہے وہ کمپلیٹ جلا دی گئی، اگر آپ نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے یا خبروں میں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمیں معلوم ہے کہ ہندوستان میں بھی آپ نے کچھ دیر پہلے وہ ننس تھی جن کو انہوں نے مار دیا تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں پتا ہے بمبئی میں وہ جو کیس ہوا ہے گینگ ریپ کا۔ اب کیا یہ خدا کے کام ہے؟ ہمیں آج بھی دیکھنا ہے کہ کون خدا کے کام کرتا ہے اور کون خدا کا بیٹا ہے یا کون شیطان کا بیٹا ہے۔ ہمارا ایمان جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ ہم نے یہی دیکھنا ہے، ہم کہاں پہ ہیں؟ کیا ہمارا ایمان مکمل ہے یا ہم ہیف اینڈ ہیف ہیں؟ ابھی میں سی ایس لوئس کی کتاب ابھی میں نے ختم کی ہے، میئر کرسچینٹی۔ آپ کو اٹس اے مسٹ ٹو ریڈ، آپ کو مکمل بڑے آسان طریقے سے مسیحت کا سمجھ آئے گی، آپ کو مسیحت ہے کیا، اور اس میں وہ یہی کہتا ہے کہ ہمیں بہت کلیئرلی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو کام ہیں وہ اس روح القدس کے ذریعے سے کس طرح سے اچھے کام ہوتے چلے جاتے ہیں جب ہم خدا کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا مسیح جو ہے وہ جب اس کی قربانی کو آج کل ہم یاد کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح کی قربانی جو ہے اگر ہم اسی کا اندازہ کریں اور یہ اس کو پرسنل کریں، کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ ہے بہت سارے مسیحی جو ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہاں خدا یسوع مسیح میرے لیے قربان ہوا، لیکن اس کے لیے جب ہم شخصی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آیا خدا یسوع مسیح میرے لیے قربان ہوا، تو وہ قربانی جو ہے اس کا کوئی اثر ہے میری زندگی پہ؟
ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ہماری کلیسیائیں جو ہیں ان پہ اثر کیسا ہوتا ہے، لیکن کیا اس کا اثر آج کل اسپیشلی جب ہم روزوں میں سے گزر رہے ہیں اور ہم دیکھیں کہ کیا ہم خدا کے بیٹے ہیں یا کیا ہم شیطان کے بیٹے ہیں؟ اس میں گرے ایریا کوئی نہیں ہے۔ یا تو ہمارے کام اچھے ہیں یا ہمارے کام برے ہیں، اور ہمیں معلوم یہ بھی ہے کہ ہم خدا کے نزدیک ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن جب ہم اپنے آپ کو ہمبل کرتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو انکساری میں لاتے ہیں، جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو روح القدس ہماری مدد کرتا ہے۔ ہم عقیدے میں کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ مردوں میں سے جی اٹھے، انہوں نے موت پہ فتح حاصل کی اور وہ خدا باپ کے دانے تر بیٹھے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ میری اور آپ کی وہ شفاعت کرتے ہیں، کیونکہ ہم کمزوری کی حالت میں ہیں۔ جب تک ہم اس جسم میں ہیں ہم کمزوری کی حالت میں ہیں، ہم سے ہر قسم کی غلطیاں جو ہیں وہ سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے ہمیں ان روزوں کے دنوں میں یہ جانچنا ہے اپنے آپ کہ جب ہم دعائے پانی کہتے ہیں، تو جب ہم کہتے ہیں کہ آئے ہمارے باپ، ایکچولی ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ اس کو ہم اپنا باپ کہتے ہیں۔ اور ان لوگوں سے، ان یہودیوں سے ہم سبق حاصل کریں کہ ہم خداوند کو روز بروز مسلوب نہ کریں، ہم اپنی زندگیوں میں اس کو اپنائیں، اس کو ڈرائیور سیٹ دے رہے تاکہ وہ ہماری زندگیوں کو کنٹرول کرے۔ ابھی یہ ہوتا ہے جو ہمیں پسند ہوتا ہے وہ ہم اس کو دے دیتے ہیں، جو پسند نہیں ہوتا وہ ہم خود اس کا کنٹرول کرتے ہیں، لیکن ایسے بات نہیں چلتی۔ مسیحت میں we have to give the total control to Christ, and that's what we are۔ وہی سی ایس لوئس یہی لکھتا ہے وہاں پہ کہ we are dressing up like Christ، کیونکہ خدا کا بیٹا تو مسیح ہے۔ اسی لیے جب مسیح نے اپنی جان تک دے دی، یہاں تک اس نے جو اوبیڈینس ہے وہ کی ہے، اسی طرح سے ابراہیم نے اپنی اوبیڈینس جو ہے وہ قائم رکھی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس اوبیڈینس کو قائم رکھیں اور ہم کامل ہوں۔ کامل ہم کبھی نہیں ہو سکتے اس جسم میں رہتے ہوئے، صرف وہی کامل ہے، لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ہم چلنے کی کوشش کریں، اور روح القدس جو ہے، جو ہمارا مددگار ہے، وہ ہماری زندگیوں کو روز بروز تبدیل کرتا جاتا ہے اور ہمیں مدد اور ہماری شفاعت کرتا ہے، اور اسی لیے ہم مسیح ہوتے ہوئے روز بروز بہتر سے بہترین ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے مسیحی لوگ جو ہیں ساری دنیا میں ان کو یہ جانا جاتا ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن جب خداوند یسوع مسیح کو جو بھی قبول کرتا ہے اپنا نجات دہندہ، اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اور اسی لیے ہم اس کو نئی پیدائش کا نام دیتے ہیں۔ ہم آج کے اس سبق سے دیکھیں کہ ہم شیطان کے بچے ہیں یا خدا کے بچے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔